बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक रुकनी जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया दिया है और TORs भी जमा कराने के लिए कहा गया था और आज PTI ने अपने TORs जमा करवाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बताएं कि उनके असासे कहाँ से आए और उन्होंने जायदादें कहाँ से खरीदी। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नैब को ये जवाब दिया था कुछ दिन पहले कि जब नैब ने उनको कहा कि हमारा दायरा इख्तियार नहीं है, तो कोर्ट ने ये कहा था कि हम तय कर लेंगे कि क्या दायरा इख्तियार है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या जो ज़वाबितकार हैं या जो दायरा इख्तियार है वो कोर्ट ही फाइनल करेगी, और कोर्ट के अपने भी हो सकते हैं, जो कि आज भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि पानामा लीक्स के जो इल्जामात हैं उनकी तहकीकात के लिए कायम होने वाली जुडिशल कमीशन में किसी भी जमात की जानिब से जो TORs जमा कराए जाएंगे उनके TORs पर मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। सो एक मामला तो यूं लग रहा है कि खुद अदालत ये तय करेगी, एक मामला सड़कों पे चल रहा है। और कल जो यौम तशक्कुर था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत अच्छा जलसा इस्लामाबाद में हुआ और पूरा पावर था, उसके पीछे जो 48 घंटे थे वो बहुत अहम थे और उन 48 घंटों में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। बहुत से लोगों का कहना था कि बहुत तार मिले, बड़ी बड़ी जगहों पे जो लाइनें फिट नहीं थी वो लाइनें हुई हैं और अब जो सूरत हाल है वो पूरी तरह कंट्रोल में है। क्या हुकूमत बहरान से निकल चुकी है या किसी नए बहरान की तरफ जा रही है वो भी। और आज कोर्ट में आपने देखा होगा कि PTI और पैट नईमुल हक साहब और खुरम नवाज गंडापुर साहब के दरमियान भी कुछ तू मैं हुई। शेख साहब ने बहुत कोशिश की कि वो सुलह कराएं, अब भी करवा रहे होंगे, लेकिन मसला ये है कि उससे पहले वो लंदन भी गए, पैट और PTI को वो एक साथ नहीं मिला सके। ये सारे सवालात हैं, खास करके पिछले 48 घंटे जो कि धरने से पहले, लॉकडाउन से पहले हम बात करेंगे। वन एंड ओनली हमारे एक ही शेख साहब हैं, अवामी आवाज, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब ये बताइएगा कि ये जाहिर है एक तो आज ये थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई हुई और कहा जा रहा है कि ये छोटी लड़ाई है, जो पसे पर्दा लड़ाई है PTI और पैट की वो बहुत बड़ी है। क्या ये दुरुस्त है और क्या आप भी ब्रिज नहीं कर सके इन दोनों को? देखें, ये पैट की लड़ाई और नईमुल हक और खुरम नवाज गंडापुर को बहुत मीडिया ने उछाल दिया। ये हो जाता है छोटे मोटे जोड़ो कराटे हैं, जरा गाली गलोच नहीं होनी चाहिए थी। और पैट और इमरान खान में काफी फासला जरूर है, लेकिन इतना भी फासला नहीं था कि ये कम ना हो जाए, कम ना हो सके। और इसमें एक दो जुमले जो हैं वो पहले शीरी मजारी साहबा ने ट्वीट कर दिए और फिर खान साहब की तरफ से हो गया, फिर ये मामला तय आ गया। आज दोबारा इसको हवा मिल गई है, लेकिन इंशाल्लाह तय आ जाएगा। ताहिरुल कादरी साहब भी बड़े दिल के आदमी हैं और इमरान खान मामले की नज़ाकत से समझते हैं। इंशाल्लाह एक दो दिन में ये हल हो जाएगा। एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक दूसरे के ईगो का मसला है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का मसला है। और अगर आप किसी की रिस्पेक्ट को निशाना बनाएंगे तो फिर उससे बड़े हालात ख़राब होंगे। सो एनीवे पैट की हद तक तो मैं आपको अच्छा शेख साहब हम वापस जाते हैं जो ये पीछे 48 घंटे लॉकडाउन से पहले रहे, और जाहिर है कि आप बहुत बाखबर हैं और आपको खबर होती है। इन 48 घंटों में जो फैसले हुए वो हैरान कुन थे, और वो आपके लिए भी हैरान कुन थे क्या? कमोबेश मेरे लिए भी हैरान कुन थे, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने दुरुस्त फैसला किया और सारी काविशें और कोशिशें जमहूरी अंदाज में कोर्ट्स में चली गईं और कोर्ट्स का फैसला जो है वो मुझे इंसाफ होता दिखाई दे रहा है। और अगर इंसाफ पे फैसला हुआ और दोनों पार्टियां इस पे एग्री हैं, मुझे आज ऐसे महसूस हुआ कि हुकूमत जो है वो कोर्टों से भागने की सोच रख रही है। लेकिन कैसे भाग सकते हैं शेख साहब? उसकी भाग कैसे सकते हैं आप जी? आप कैसे भागेंगे वो कोर्ट से? आज मैं कुछ इश्तहारात भाग तो नहीं सकते, लेकिन वो अपने हमायतियों से जिस किस्म के बयान दिलवा रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मीडिया जिम्मेदारी का सबूत दे, मैंने कहा जी आप मीडिया की फिक्र ना करें, कौम आपकी तरफ देख रही है, सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। आप हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं, इस मुल्क की तारीख लिखने जा रहे हैं। और जो मैं महसूस कर रहा हूं कि पहले सरकारी एज ए पॉलिटिकल वर्कर, नॉट एज ए लॉयर, सही, अब पॉलिटिकल वर्कर के गवर्नमेंट पैनिक होने जा रही है।
देखिए शेख साहब ये जो फजलुर रहमान साहब ने कहा है ना कि ये रातों रात समातें दरखास्त काबिले समात कैसे हो गई, आप पहुंच गई। जी हाँ, आप पहुंच गई। फजलुर रहमान साहब चाबी के खिलौने बने हुए हैं इस वक्त। फजलुर रहमान और खुर्शीद शाह असल में दोनों सेंटर फॉरवर्ड हैं गवर्नमेंट के, नवाज शरीफ साहब के, और गवर्नमेंट में बड़ी समझ और तदब्बर है। इनके जो वजीर हैं उनका कोई इमेज नहीं रह गया। जब इनकी शक्लें नजर आती हैं इन वज़रा की, माइनस चौधरी निसार, उनकी बात क्योंकि ऑफिशियल एक स्टेटमेंट होती है, लोग सुन लेते हैं। मैं अवामी जगहों पे बैठता हूँ, खाना खाता हूँ, नाश्ते करता हूँ, जब इनकी शक्ल आती है तो लोग जिस किस्म का तबसरा करते हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता। सो गवर्नमेंट इन ए होल, इन ए ग्रेट सीरियस ट्रबल एंड इन हॉट वाटर। और ये मैं सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला होते देख रहा हूं अपनी पॉलिटिकल सोच के मुताबिक। तो इसलिए और मैंने आज चीफ जस्टिस साहब से कहा कि उन्होंने कहा जी कि इनके कोई ये डिपेंडेंट नहीं है और इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इन राइटिंग जो वेल्थ स्टेटमेंट है नवाज शरीफ की, उसमें मरियम साहबा डिपेंडेंट है। कुछ करोड़ रुपए की जमीन उनकी दिखाई गई हुई है और उन एसेट्स में कोई पैनामा लीक्स का, उस डिपेंडेंट्स का जिक्र नहीं है। सो गुशवारे भरते हुए मैं समझता हूं 12 एमएनए जो हैं जी, 12 एमएनए डिस्क्वालीफाई हुए हैं, 12, और 12 के 12 एमएनए सिर्फ गोशवारे भरने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। और खास तौर पर आप ये देखें कि नवाज शरीफ इन सबसे ज्यादा सीरियस है। सही, बाज लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं कि उन्होंने मस्जिद के अकाउंट के साथ उनका जॉइंट अकाउंट था। बाज लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं कि उनके 2 बच्चे जो हैं उसको उन्होंने स्कॉलरशिप दे दिया। बाज लोग, अभी एक रीसेंट वाकया हुआ है कि उसके शोहर ने ठीक डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए और उसकी बेगम नाहल हो गई। ठीक, सो थिंग्स आर वेरी सीरियस। और मैं इंसाफ पे मबनी फैसला होता देख रहा हूं जो कि तमाम लोगों को काबिल कबूल बिल्कुल शेख होगा। साहब, लेकिन उससे पीछे जब सीएम केपी के आ गए और सवाबी इंटरचेंज से वो बुरहान तक भी पहुंच गए, तो ऐसा क्या हुआ कि खान साहब ने उनको वापस भेज दिया? क्योंकि एक अकेली रेजिस्टेंस हम देख रहे थे पीटीआई की तरफ से जो कि सीएम केपी के कर रहे थे। तो कौन सी ऐसी चीजें बीच में हुई कि उनको ये फैसला करना पड़ा कि वो वापस जाएं और यौम तशक्कुर का ऐलान करें? और ये सारा कुछ ना कुछ तो बीच में हुआ होगा। वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनकी क्रेन जिस वक्त जल गई तो वो नहत्ते हो गए। और अगर वो जीटी रोड से आते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और क्रेन के जलने के बाद उनके पास कोई चॉइस नहीं थी कंटेनर हटाने की, और ये जानलेवा भी साबित हो सकती थी, 1-2 लाशें भी गिर सकती थी और एक बड़ा गलत मैसेज आता। सो पहले मेरी रिजर्वेशन थी, मेरे ख्याल में खान साहब को निकलना चाहिए था, लेकिन कल के जलसे के बाद और जब मैंने पूरे तदब्बर और सोच से पूरा ज़हन लड़ाया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय धरने को यौम तशक्कर में बदलने के, और लोगों ने उसको कबूल कर लिया। अगर देखिए लोग शेख साहब, ना आते 12 घंटे का नोटिस आप भी तो निकले थे, कितना बड़ा, और पूरी दुनिया आपको दिखा रही थी। आप पिंडी की गलियों में निकले, आपने एक फिजा बना दी, तो आप भी तो निकले थे। ये सिर्फ पुशअप्स करने से, सिर्फ बनी गाला में तो काम नहीं चलेगा। पब्लिक तो चाहती थी कि खान साहब पब्लिक के अंदर आए, तो ऐसा तो नहीं हुआ। आवाम को भी उन्होंने देखें, मायूस पब्लिक यही चाहती थी जो आप कह रहे हैं। पब्लिक ये पसंद नहीं कर रही थी कि खान साहब बनी गाला में रहे। मैं भी उन लोगों में शामिल था, लेकिन ये फैसला खान साहब का था। हम उनको सजेशन दे सकते थे, हम उन्हें कह सकते थे कि कम डाउन, जहांगीर तरीन साहब के घर आ जाओ या हमारे लाल हवेली में आ जाओ। इस मुल्क में ऐसा बाज लोगों का ख्याल है, खुद खान साहब का भी ख्याल है उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। तो मैंने कहा खान साहब मैं तो 10 नफल पढ़ता अगर आपकी गिरफ्तारी होती, क्योंकि खान साहब को अंदाजा ही नहीं है कि उनकी पॉपुलरिटी कितनी है और लोग किस हद तक उनके साथ हैं। इलेक्शन के नतीजे और हैं, अगर खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं किसी शहरों से फोर्स या लोगों के या उनके सपोर्टरों के आने की जरूरत नहीं थी। और जो कुछ पंजाब से एक्सपेक्टेशन थी वो भी लोग नहीं आए। केपीके ने और शेख रशीद ने अपना वादा निभाया, लेकिन जितनी क्रैकडाउन सीरियसली किया गया, लोगों के वालिदैनों को पकड़ लिया गया, लोगों के बेटों को लिए, लेकिन ये सारे होते हैं, हुक्मरान ऐसे ही करते हैं। हमारे वालिद भी अयूब खान के दौर में जेल में थे, हमारे भाई भी जेल में थे।
ہم بات کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب سے. شیخ صاحب, حکومت کو ہلایا جا سکتا تھا اگر خان صاحب گرفتار ہو جاتے, پبلک آ جاتی سڑکوں کے اوپر, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی بصیرت ایک رہنما میں ہونی چاہیے وہ خان صاحب اس میں وہ فیصلہ نہیں کر پائے اس صورت میں, یا اس کی وجوہات کچھ اور تھیں؟ مکمکہ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک سیاسی بصیرت کا نہ ہونا تھا؟ بعض اوقات انسان, ہم دیکھیں, ہم نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے, عمران خان اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے, شاید وہ بہتر دیکھ رہے تھے. میں نے جو کورٹس کی پروسیڈنگ دیکھی, میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر خون خرابے کے بغیر ہی آپ کو انصاف مل جائے اور جو آپ کی ڈیمانڈ ہے جامع تلاشی ہو جائے اور ایک صحیح جامع تلاشی ہو جائے, تو میرا خیال ہے دس از دی ڈیمانڈ آف عمران خان, اور اس پارٹی کو بہت بڑی پش اپ مل جائے گی, بہت بڑی سپورٹ مل جائے گی, جو کہ روز بروز مل رہی ہے. غلطیاں اس پارٹی کی سے ہوتی ہیں, یہ پارٹی بعض وقت اوقات آن گراؤنڈ ریالٹی سمجھنے میں غلطی کر دیتی ہے, یہ بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں. بٹ میں جو بات کہہ چکا ہوں, میں نے خان صاحب کو جب میں تنگ آ گیا تو میں نے گزارش کی, ٹی وی پہ کہہ دیا کہ آپ نیچے آئیں, تو انہوں نے بڑا برملا کہا کہ یہ کپتان نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو میری بڑی میں اتحادی ہوں, مجھے میں سے زیادہ نہیں کہہ سکتا تھا, میں یہی کہہ سکتا تھا کہ خان صاحب آپ نیچے آ جائیں. کئی لوگ اوپر چڑھ کے ایک تنگ سڑک سے گزر کے جانا, بعض لوگ تو تحریک انصاف میں ہائیکنگ والے ہیں, بعض میری طرح موٹے پیٹ والے ہیں, وہ کیسے چڑھائی کر سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود میں ان سے رابطے میں رہا. اور اینڈ میں آج یہ کہہ رہا ہوں, آفٹر دی سینگ دی جلسے کو دیکھنے کے بعد اور سپریم کورٹ نے جس طرح اگر ڈے بائی ڈے کارروائی کی, ون وے دی ادر وے اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا اسی نومبر کے مہینے میں. یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف جو ہیں وہ اسی نومبر میں نااہل ہو سکتے ہیں 30 نومبر سے پہلے میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے بڑا سمپل سا کیس دیا ہے, یا وہ 12 MNA واپس آ جائیں قومی اسمبلی میں جن کی جگہ ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں, یا اسی گراؤنڈ پہ نواز شریف بھی نااہل ہو سکے. میں نواز شریف کو اپنے کیس میں نااہل ہوتا دیکھتا ہوں. 30 نومبر کو یا اس سے پہلے پرائم منسٹر نے بہت اہم فیصلہ کرنا ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے. اگر ایسی صورتحال ہوئی تو پرائم منسٹر کیسے نیا آرمی چیف لگائیں گے, کس طرح فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں, آرمی چیف لگانا تو مڈ آف دی نومبر وہ اعلان کر دیں گے, یقیناً وہ سوچ رہے ہوں گے, کیونکہ رحیل شریف صاحب بڑا عرصہ پہلے واضح اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. یہ گیند بھی اب نواز شریف صاحب کے کورٹ میں ہے. جہاں تک ایز اے ادارہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ جو پھنس گیا ہے, ابھی جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں JIT نہیں بنی. جی ہاں, اگر آپ پرائم منسٹر ہاؤس کا وہ پریس ریلیز بتائیں, اس میں لکھا ہوا ہے MIISI اینڈ IB اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی, پرویز رشید والے کیس کو. لیکن نثار جو پریس کانفرنس کی, چوئی نثار نے, اس نے کہا جی 3 سرکاری ایجنسیاں ہوں گی, 3 سیولین عہدیدار ہوں گے, یہ کہیں طے نہیں ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اس کیس کی تحقیقات نہیں کرانا چاہتے. فوج کی یونانی مسرائے ہے کہ یہ کیس بنایا گیا جس طرح انڈیا میں پیش کیا گیا, مودی نے پیش کیا, وہ سارا ویل پلان تھا. یہ چین نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا, ورنہ وہاں بڑی سبکی ہوتی. یہ کانسپریسی تھی اگینسٹ پاکستان. اور کوئی ایسی خبریں بھی خوفناک آ سکتی ہیں بہت ہی پاکستان کی سیکیورٹی کے مسئلے میں, کہ شاید پاکستان کی سول حکومت کے بعض ذمہ داران, کون سا میں جملہ استعمال کروں, غیر پسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث تھے انفارمیشن کے لحاظ سے, اور اندر سے خبر لیک کی جا رہی تھی, خاص طور پر انڈین انٹرسٹ اورینٹڈ. اور امریکہ میں جو کانگریس میں اس کو لہرایا گیا, اس نیوز کو ایک کانگریس مین نے, یہ ساری چیزیں جو ہیں انڈین پلس اینٹی پاکستانی جو ایک گروپ بن گیا ہے, اور جس میں سرکاری 1-2 لوگ بھی شامل ہیں. اینی وے, اگر یہ کیس ذرا سا آگے گیا,
لیکن مجھے آج شک پڑ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ نہیں کرا رہے انویسٹیگیشن. لیکن اگر فوج نے اس پہ اور زیادہ تلخی پیدا ہو گئی تو اس کے نتیجے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی رات کے اندھیرے میں یا دن کی دوپہر کے روشنی میں، رات کے اندھیرے میں اس دفعہ نہیں ہوئی، چودھری نثار ڈار صاحب کی اور وہاں پہ جا کے جی ایچ کیو میں، اس ملاقات میں یہ یقین دہانی ہوئی تھی کہ ہم اس پہ تحقیقات کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر پرویز رشید صاحب کو کی قربانی حکومت نے دی. تو آپ کے خیال میں اس وعدے سے پرائم منسٹر پھریں گے یا پی ایم ایل این پھر جائے گی، اور وہ قربانی قبول ہو گئی تھی جس کے بعد صورتحال بہتر ہوئی ہے؟ میرے خیال میں سارا میڈیا تو کہتا تھا یہ بہت اچھی میٹنگ گئی. میری اطلاعات تو بالکل مختلف تھیں، اور یہ ان کے گھر میں ہوئی. جب حکومت چیف آف آرمی سٹاف کے گھر میں جاتی ہے صورتحال بہت مختلف ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے دس از دا ویری سیریس تھنگ، ویری سیریس تھنگ. یہ پرویز رشید کا تو میں 15 دنوں سے میرے جیسا بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس قربانی کا بکرا بننے جا رہا ہے، تو لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے. ظاہر ہے مجھے اطلاع تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پہلا جھٹکا جو ہے نا صدقے کے طور پہ اس کو تو دو، باقی دیکھتے ہیں. نواز شریف صاحب ریزسٹ کر رہے تھے، لیکن پھر شہباز شریف کے اصرار پہ اور چودھری نثار کے کہنے پہ نواز شریف نے یہ صدقہ جو ہے وہ دے دیا. لیکن فوج انویسٹیگیشن چاہتی ہے کیونکہ فوج کے پاس سیریس قسم کے ایلیگیشن ہے، اور اس میں چند عورتیں بھی، ایک دو عورتوں کا بھی نام آ رہے ہیں، اور وہ میڈیا کے نام پہ کور سروس انڈیا کے لیے کر رہی تھی. اور یہ لڑکیاں جو ہیں ایک دو، وہ ہر دور میں غیر ملکی نیوز ایجنسیوں کے ذریعے انفارمیشن منسٹر اور منسٹری کے گرد رہ کے وہ انفارمیشن حاصل کر کے لیک کرتی ہیں اور اداروں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ بھی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، اور اگر وہ ایک آدھی لڑکی ملک سے بھاگ نہ گئی ہوں. سو اس میں خواتین ہیں، بیوروکریٹ ہے، منسٹر ہے، اور پرائم منسٹر کے گھر کے حد تک بھی انویسٹیگیشن جا سکتی ہے. سو کیس از ویری سیریس اینڈ کمپلیکیٹڈ، بٹ نواز شریف یہ سمجھ رہے ہیں کہ پرویز رشید کا صدقہ کافی ہے. میرا خیال ایسا نہیں ہے. اور یہ جو لوگ ہیں موجودہ فوجی اور فوجی ایجنسیاں، یہ کوئی سیاسی اتنی سوچ نہیں رکھتی جتنے لوگ سمجھتے ہیں. یہ فائٹر قسم کے لوگ ہیں، ادھر مانا سے آئے ہوئے ہیں، شوال سے آئے ہوئے ہیں، 10 12 سال. یہ بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں. سو اس انویسٹیگیشن میں یہ بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں. اور لیکن 30 تک سویلین اور عسکری اداروں کی 30 نومبر تک یہ آپ نے بڑی سیریس بات کی ہے اور بہت بڑی بات کی ہے کہ اس میں اس کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہوگا. ابھی تو وسیع ہوگا. جن لوگوں کے نام آپ لے رہے ہیں ان سے اوپر پرائم منسٹر تو بہت اوپر ہے. آپ کو لگتا ہے یہ پرائم منسٹر تک جائے گا اور 30 تک یہ معاملہ کسی کھڈے لائن لگے گا؟ کیونکہ 30 کے بعد تو آرمی چیف نئے ہوں گے بالکل. تو کیا کہیں نہ کہیں ایکسٹینشن کی بات بھی اس میں آ رہی ہے؟ کوئی بات چیت اس بارے میں کچھ؟ میں تمام میڈیا کو ریجیکٹ کرتا ہوں جتنے یہ کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن. نو وے ایٹ آل. صحیح. رحیل شریف چلا جائے گا، لیکن رحیل شریف کے بعد سارا ادارہ جو ہے اس سے زیادہ نالا ہے کہ کسی صورت میں بھی نیشنل سیکیورٹی کو آن رسک نہیں لگنے دیا جائے گا. انہوں نے عہد کیا ہوگا اے آئے یا بی آئے یا سی آئے، اس کیس کو کسی نہ کسی وقت کسی یا کسی رنگ میں دبوچ لیا جائے گا. whether there will be Raheel Sharif or there will be no Raheel Sharif in the mid of the November, but this case is going to be finalized. اور یہ بہت بڑی تلخی کا موجب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات وقت آنے پہ نواز شریف صاحب شہباز شریف جو معاملے طے کر کے آتے ہیں اس کو بھی مسترد کر دیتے ہیں. تو یہ تو پھر چوائسز کیا ہو سکتی ہیں، آپشنز کیا ہو سکتی ہیں پرائم منسٹر کے پاس یا پی ایم ایل این کے پاس کہ وہ کیا میرا خیال ہے جمہوریت کے لیے سب سے بڑی آپشن یہی ہے کہ یہ 5 قابل احترام ججز انصاف پہ مبنی اگر فیصلہ کریں اور یہ ڈیلنگ ٹیکٹس نہ کریں. دنیا کی کوئی طاقت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاناما لیک میں موجودہ حکومت ملوث نہیں پائی گئی، اور یہ صرف 5% ابھی کیس آئے ہیں، ابھی 95% کیس آنے ہیں. اور جو انہوں نے سرکاری اداروں کے لوگ اپنے ذاتی لوگ لگائے ہیں انہوں نے کیس اور خراب کر دیا، کیونکہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جب یہ لوگ اپنا کیس لڑتے ہیں، جب یہ لوگ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں سارے آفیسر کہتے ہیں نو وے وی کانٹ ایون تھنک فار دس ٹو انویسٹیگیٹ پرائم منسٹر.
سو یہ ساری باتیں جو ہیں اور نیب کی اور ایف بی آر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی کو انویسٹیگیٹ کر سکیں. سو دس از دا ون آف دی وے کہ سپریم کورٹ جو ہے 15 دن مہینے میں ڈیلی ہیئرنگ پہ دیکھیں ایک قتل کا کیس 3 دن میں فیصلہ کر دیتے ہیں جی سپریم کورٹ. جب یہ تو فل بینچ ہے, قانون ان کے آگے سے گزر رہا ہوتا ہے, قانون کے یہ ٹاور ہوتے ہیں, یہ ایفل ٹاور ہوتے ہیں, یہ دے نو what's going on. So thing is how they are going to collect all this evidence. So things are serious. سر نہایت ادب کے ساتھ عدالتوں پہ تنقید نہیں کر رہی اور خاص کر کے اس معاملے پہ, لیکن اوورآل ہمارے یہاں امپریشن یہ ہے کہ بھی یہ پھانسی لگ گئے 2 بھائی اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا رہائی کا. تو اس طرح کا بھی انصاف ہمارے ہاں ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ جو مرضی کہہ لیں, پاکستان میں اگر ایک دن میں 2000 کیس سنے جائیں پھر کہیں جا کے پتہ نہیں کتنے ہزار کیس پینڈنگ ہیں. پاکستان میں لوگوں کا آدھا کوئی نیچے ایسا نظام نہیں ہے, کوئی جرگے کا, کوئی مسالت کا, کوئی کچھ, بندہ عدالت میں چلا جاتا ہے. تو ابھی جب میں کونسلر تھا تو میرا کیس وہ عدالتوں میں ہے, لیکن میں اپنے پولیٹیکل ایز اے ورکر میں آئی ایم ناٹ اے لا ایکسپرٹ, جو کہ کیس جو میں نے اپنا بڑا شارٹ سا کیس بھیجا ہے کہ یہ 12 لوگ یا واپس لے آؤ یا نواز شریف بھی نااہل ہوگا. سو یہ فیصلہ کیا ہوگا یہ تو کورٹ ہی کرے گی. گفتگو کر رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اور اہم معاملات ان پہ بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب سے ملکی حالات کے حوالے سے جو کہ بہت اہم رخ پہ اس وقت کھڑے ہیں. شیخ صاحب پھر دیکھیں نا, اگر سارے رستے جب بند ہو جائیں اور پرائم منسٹر کو کہا جائے کہ اب آپ گھر چلے جائیں, تو پرائم منسٹر پھر یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ہم عوام کی عدالت میں جاتے ہیں اور ری الیکشن کرا دیتے ہیں, بجائے یہ کہ کوئی اور پرائم منسٹر آئے. اور اگر پرائم منسٹر کسی اور کو نامینیٹ کریں گے تو کون سا نام آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس کو کیا جا سکتا ہے تعینات؟ مجھے نہیں معلوم, کسی قیمت میں بھی وہ شہباز کو نہیں بنائے گا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کسی قیمت میں نثار کو نہیں بنائے گا. کوئی مسکین سا جس کے پیچھے کیا کہتے ہیں فیس بیہائنڈ دی کیس, جس کے پیچھے نواز شریف کا فیس ہو, اگر یہ عالم آتا ہے. اور مجھے سرکاری حلقوں کا نہیں پتا جی, میرا نون کے ساتھ کسی سے رابطہ نہیں, نہ میں اب اس قابل سمجھتا ہوں, کیونکہ میرا خیال تھا یہ 4-5 جو ہیں تھیٹر کے باہر روز لگے ہوتے ہیں جو لوگ, اور یہ سیاسی ناچے قسم کے لوگ, ان کو تو کسی نے پوچھا نہیں. اب دیکھیں ایک سٹیٹ منسٹر بنائی ہے, میرا خیال تھا ان 3-4 لوگوں میں سے 2-3-4 لوگوں میں سے کوئی بندہ سٹیٹ منسٹر بن سکتا ہے. تو ایک بات واضح ہوگی کہ نواز شریف لائلٹی مانگتا ہے, اسے کوالٹی نہیں چاہیے. اگر کوالٹی چاہیے ہوتی تو اور کوئی فیصلے ہو سکتے تھے. مریم اورنگزیب میری بیٹیوں کی طرح, تیرا کی بیٹی ہے, ہمارے ساتھ کونسلر سیاست میں ہم اکٹھے ہی تھے. آئی پرسنلی فیل, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں شاید میں پامسٹری کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں, آئی پرسنلی فیل دس سپریم کورٹ کیس از ویری ویری سینسٹیو اینڈ اے سیریس کیس اینڈ گوئنگ ٹو بی ڈیسائیڈ سون. اچھا, آپ کہہ رہے آپ کی یہ خواہش ہے کہ 1 مہینے کے اندر, یا بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ 1 مہینے میں یہ ہو جائے, یہ میری وش ہے. جی ہاں, لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا شیخ صاحب تو پھر پولیٹیکل سچویشن اور پھر پنڈی اور اسلام آباد کے تعلقات وہ ٹسل بڑھے گی, اور اگر وہ بڑھے گی تو پھر کس نہج پہ جائے گی, کیونکہ باقی تو سارے کوئی راستے بند ہو گئے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. تو کیا ہو سکتا ہے سر, کیا نیا کرائسس کوئی ہوگا؟ میرے خیال میں ایک دن تاریخ لکھنے والا یہ لکھے گا کہ 18ویں ترمیم نے کوئی تاریخی رول ادا کیا یا مسائل پیدا کیے. آن گراؤنڈ چیزیں اور ہوتی ہیں, ریالٹی میں اور ہوتی ہیں, قانون اور ہوتا ہے. آپ تو کہتے ہیں بڑھیں گی, میرے نزدیک اس وقت بھی عسکری اداروں کی اور سول اداروں کی صورتحال بہت کشیدہ ہے. ایون فوج کا جو جوان ہے, ینگسٹر جو ہے, وہ موجودہ حکومت سے بہت سخت ریزرویشن رکھتا ہے, خاص طور پر ریگارڈنگ جو گلباشن یادیو کا ہوا اور انڈین سیکشنز کے معاملات میں, پھر ان کا اور جو آصف زرداری کا ایک انیکشن ہوا لندن میں, اور پھر یہ سارے لوگ جو کرپشن کے راستے کی دیوار بن رہے ہیں. فوج کا عام آدمی جوان جو جان دے رہا ہے, آفیسر سے لے کے نیچے تک چاہتا ہے جی کہ ایک صاف ستھری قیادت ہو, اور
اس چھاننی میں سے ہر کوئی گزرے, شیخ رشید گزرے, عمران خان گزرے, جہانگیر ترین گزرے. سو دے ہیو اے ڈفرینٹ اپروچ. لیکن وہ کیونکہ انٹرنیشنل حالات دیکھیں, ہمارے ملکی حالات پہ ایران کا بیان آ گیا, چین آ گیا, امریکہ آ گیا, یورپ آ گیا, پرانا یورپ آ گیا, ٹرکی آ گیا. ٹرکی تو آنے کے لیے تیار تھا اس کے کچھ سلوشن کے لیے. سو تھنگز تو میں تو یہی کہوں گا. آپ کو لگتا ہے ارلی الیکشنز کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے معاملہ, کہیں سے کوئی صورت نکلے؟ ظاہر ہے جس طرح سے صورتحال, اگر گورنمنٹ بالکل دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہے تو یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ نیشنل اسمبلی کو ختم کر کے نیا الیکشن کیا جائے, نیا اعتماد کا ووٹ عوام سے لیا جائے. ایسی بھی کوئی صورتحال بن سکتی ہے؟ میں جس نواز شریف کو جانتا ہوں وہ چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش کھیلتا ہے. اپنے بلڈ ریلیشن وہ شہباز سے بھی شیئر نہیں کرے گا. وہ اپنی بیٹیوں سے یا فیملی سے, اب تو ان کے والد نہیں ہیں, ورنہ الٹیمیٹلی ان کے وادر شہباز اور نواز کو بٹھا کے فیصلہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنت نصیب کرے. وہ رات کو کھانے کے بعد اہم فیصلے جو تھے لاہور کھانے کی میز پہ ہوتے تھے یا کھانے کے فرش پہ ہوتے تھے. اور اب جو صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے اونلی اینڈ دی اونلی نواز شریف از اے ڈیسائسو فورس, نو بڈی ایلس. وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کے کیا محرکات ہیں اور اس کو فیڈ بیک کیا ہے, اور الیکشن در و دیوار ہلا دیتا ہے ایسے موقع پہ جب ساری اسلامی دنیا میں ایک ریولیوشن آیا ہوا ہے, افغانستان چڑھا ہوا ہے, انڈیا چڑھا ہوا ہے, پاکستان کے اندر اکنامک کنڈیشن بہت بری ہیں کہ کس سال کے بعد دینی ایک ایس جی جاب نہیں ہوگا. سو میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ جو بار بار آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ارلی الیکشن پہ جا سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, آپ مجھ سے اور قوم سے شیئر کریں اور یہ بریکنگ نیوز دیں کہ وہ ارلی الیکشن کا سوچ رہے ہیں. مجھے مطلب میں صرف ایک سینس کر رہی ہوں اسلام آباد کی انوائرمنٹ کو, کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا, کیونکہ شیخ صاحب ظاہر ہے آپ عوام کے بندے ہیں اور عوام میں رہتے ہیں تو آپ کو زیادہ اس چیز کا پتہ ہے اور آپ کی بصیرت بہت زیادہ ہے. میں بالکل آخر میں یہ تھوڑی سی دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ یہ معاملہ جو اچھا اس پورے جو صورتحال ہے اس میں خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک وننگ کینڈیڈیٹ کے اوپر سامنے آئے ہیں, یا اب بلاول جو 27 دسمبر کو لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں اور 4 مطالبوں میں ایک پاناما بل بھی مطالبہ ہے, اور کل اعتزاز صاحب نے کہا ہم سپریم کورٹ میں فریق نہیں بنیں گے, ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے نہیں, اور اسی پاناما بل کے اوپر بات ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کوئی گیم میں ان ہو سکتی ہے اس پورے پروسیس کے اندر, کیونکہ کل ڈاکٹر عاصم بھی رہا ہو گئے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر عاصم کی رہائی پر مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں, میں نے بہت کہہ دیا تھا. یہ جو آصف زرداری کی 8 ڈیمانڈیں تھیں نواز شریف سے, اس میں ایک یہ شامل تھی. کیسے ہوئی, کیوں ہوئی, اس کا مجھے معلوم نہیں. آصف زرداری جو ہیں وہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا, اور پہلے تو خورشید شاہ کو بھی گڈ بک میں نہیں تھے, کائرہ بھی نہیں تھا. کائرہ تھوڑا سا مجھے ایسے نظر آ رہا ہے he has improved his position in آصف زرداری. اینڈ آصف زرداری کہوں, بلاول کا کیا رول ہے اس مسئلے میں. لیکن میں نے جو ان کے 9 سال بے نظیر کی شہادت کے بعد جو ریلی دیکھی کراچی میں, وہ بڑی پھس پسی تھی. میں نہیں سمجھ سکتا کہ شہداء کی ریلی اور اس میں کوئی صرف ایک چیف منسٹر ہو, کوئی ایم پی اے نہ ہو. اگر آپ اس کا آخری کونا دیکھیں, آخری ٹائم, تو وہ چند گاڑیاں ہی تھیں. سو رحیم یار خان ادھر ملتان جنوبی پنجاب میں ابھی اس پارٹی کے تھوڑے بہت جراثیم ہیں, لیکن سینٹر پنجاب میں یہ پارٹی دم توڑ چکی ہے, اور ہر حلقے میں یہ ایک عام سی پارٹی ہوگی, کوئی کلیدی رول نہیں ادا کر سکے گی. اور آصف زرداری فوج سے ڈیل کرنے میں ناکام ہو گئے. پیچھے وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے رحمان ملک صاحب, ان کی ڈیمانڈوں میں ہی ابھی 3 ایک ڈیمانڈیں رہ گئی تھی, لیکن ان دی اینڈ فوج نے یہ ڈیسیژن لیا کہ نو وے ایٹ آل, لیٹ دی پولیٹیکل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کہ وہ ان سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. انہوں نے جو فوج کے بارے میں کہا ہے, جس طرح کہا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور ہم نے تو یہاں رہنا ہے, آپ نے جانا ہے, اس پہ معافی نہیں مل سکی. انہوں نے 1-2 انٹرویو بھی کیے, فرمائشی انٹرویو کیے کہ بھئی یہ راضی ہو جائیں, ایسی بات نہیں بنی. سو انہوں نے نواز شریف صاحب کی طرف رجحان کیا. سو نواز شریف کا رزلٹ جو ہے وہ عاصم اور 1-2 اور چیزوں میں سامنے آ جائے گا. لیکن میں بلاول بھٹو کے سیاسی مستقبل کو کوئی اتنا درخشاں نہیں دیکھ رہا. ان علاقوں میں بھی جائے گا تو ظاہر ہے
بے نظیر کا بیٹا ہے اور تو خان اس کو صاحب کوئی نہ کوئی تو شیخ صاحب خان صاحب نے کہا تھا آخری مارکا ہوگا یا میرا آخری جنگ ہوگی، اس کے بعد کوئی دھرنا کوئی جلسہ کچھ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب نے بھی اپنی جتنی پاور تھی وہ کر لی ہے، اور ابھی آخری جلسے میں ان کے بھی اتنے لوگ نہیں تھے جتنا انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا. اچھا جلسہ تھا لیکن بہت اچھا نہیں تھا. 20,000 لوگ کہہ رہے ہیں، 15,000 کہہ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے خان صاحب کے لیے بھی اب مشکل ہو رہا ہے اسٹریٹ کے اندر اپنی جو پاپولیرٹی ہے اس کو برقرار رکھنا؟ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. میں سمجھتا ہوں عمران خان کے بارے میں جو لوگ غیر سیاسی سمجھتے ہیں، اس کو غیر دانشمندانہ بات کرتے ہیں، وہ میچور ہے اور اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو واچ کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ 12 گھنٹے کے نوٹس پہ اس طرح لوگ کٹھے ہو سکتے ہیں. آنیسٹلی جتنے لوگ جلسے میں تھے اس سے دگنے لوگ سڑکوں پہ تھے. صحیح. اور جتنی بڑی میری ریلی لال حویلی سے عوامی مسلم لیگ کی نکلی ہے، کیونکہ 2 بجے خان صاحب کا فون آیا، ہم اس ریلی میں نہیں آ رہے تھے، جیسا میں نے جلسے میں کہا ہماری ریزرویشن تھی. جب خان صاحب کا فون آیا تو ظاہر ہے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم نے 2 بجے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جائیں گے. 2 گھنٹے کے اندر آپ یقین کریں ہمارے اپنے لوگ کم تھے، عمران خان کے لور اور فالوور زیادہ تھے. یہ میں حلقہ 55 اور 56 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہمارے لوگوں سے زیادہ کامنر لوگ ہماری ریلی میں شامل ہو گئے اور مری روڈ پیک ہو گیا. اس قدر پیک ہو گیا کہ ہمیں خود لالے پڑ گئے کہ اب اتنا بڑا جلوس ہم انٹر کیسے کریں گے، کیونکہ اگر انٹر گیٹ تک نہ پہنچایا. اور جب ہم سڑک پہ پہنچے ہزاروں گاڑیاں سائیڈوں پہ لگی ہوئی تھیں جس میں عورتیں اور بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو سر اور اتنا زبردست انتظام ہونے کے باوجود تحریک انصاف کا ایک ایسا کلاؤڈ ہے جو گاڑیوں میں ہی بیٹھا رہتا ہے باہر، اندر وہ نہیں آتا. ایک ایسا جو اندر میں کودنے کے لیے بڑا جستجو کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ عمران خان دونوں کاموں کے لیے تیار ہے، ارلی الیکشن کے بھی تیار ہے، سپریم کورٹ کے رزلٹ کے لیے بھی تیار ہے. وہ ہوپ فل ہے کہ سپریم کورٹ سے انصاف پہ مبنی فیصلہ آئے گا. شیخ صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے آپ نے تو بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے، ٹائم بھی اور اپنی انرجیز بھی، سب کچھ. طاہر القادری صاحب، لاسٹ یہ کوسچن ہے، طاہر القادری صاحب کیوں نہیں آئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس میں تحریک انصاف کا تھوڑا بہت ان کو، بس اب میں کیا کہوں، طاہر القادری صاحب آ سکتے تھے، ان کی ذرا دل شکنی ہوئی، حوصلہ شکنی ہوئی. وہ ایک قابل احترام ہیں، وہ ایک بہت بڑے سکالر ہیں اور انہوں نے دل پہ لگائی، ان کی پارٹی نے دل پہ لگائی. لیکن اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اور اگر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا یا نہیں کیا، اگر کیا تو کم دلی سے کیا. اس کے باوجود بھی میرا خیال ہے لوگوں کے جذبات کی عکاسی اور لوگوں کے جذبات کا نتیجہ سپریم کورٹ سے نکل سکتا ہے، ممکنہ نتیجہ نکل سکتا ہے. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. اور اب ساری نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہیں. اس کرائسس کو ہٹانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے یا اس کرائسس کو بڑھانا ہے، یہ فیصلہ اب سپریم کورٹ کے اندر ہے. شیخ صاحب پوری امید لگا کے بیٹھے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اب گفتگو آپ نے سنی، حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، فیصلہ کیا ہوگا یہ کورٹ جانتی ہے، لیکن آپ سب سے بڑا فیصلہ کرتے ہیں اور آپ فیصلہ کیجئے کہ نظام کس طرح سے چلنا چاہیے. فیصلہ آپ کا.